अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। निगहत असलम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन, सैटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, आज हम दो कौमी नज़रिया के बारे में पढ़ेंगे। दो कौमी नज़रिया आपके लिए नया नहीं है। हम नज़रिया पाकिस्तान में मुसलसल इस बात का जिक्र करते रहें। नज़रिया को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। नज़रिया क्या होता है, किस चीज़ को नज़रिया कहा जाता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नज़रिया आम तौर पर किसी भी सियासी, माशरती या मुआशी तहरीक के ऐसे लाया अमल को कहते हैं जो हालात व वाक़यात की रोशनी में किसी भी कौम का मुश्तरका नस्बुल ऐन बन जाए। यानी किसी भी कौम का जो एक मुश्तरका मकसद होता है, मुश्तरका नस्बुल ऐन होता है, ज़िंदगी के हसूल का नज़रिया होता है, उसे ही नज़रिया कहा जाता है। नज़रिया के लिए अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे आइडियालॉजी कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद होता है। मकसद के बग़ैर हर इंसान की ज़िंदगी बेमानी होती है। जब कोई ख़ास मकसद बहुत से लोगों की ज़िंदगी का मुश्तरका नस्बुल ऐन बन जाए तो वो मुश्तरका नज़रिया हयात कहलाता है। और किसी भी इनकलाबी तहरीक के पीछे कोई ना कोई नज़रिया ज़रूर कार फरमा होता है। यानी कोई ऐसी मूवमेंट नहीं हो सकती कि जिसके बिहाइंड द सीन कोई नज़रिया ना हो। पहले नज़रिया जन्म लेता है और फिर नज़रिए से तहरीक जन्म लेती है। और किसी भी कौम की इज्तमाई ज़िंदगी में नज़रिए की हैसियत रूह की होती है। रूह क्या काम करती है? रूह ज़िंदगी देती है। तो इस तरह किसी भी कौम को नज़रिया ज़िंदगी देता है। अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म बेकार होता है। यानी सारी अहमियत रूह की है। रूह अगर चली गई तो जिस्म को भी कहीं ना कहीं फेंकना पड़ता है। उसे उसकी कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं होती। तो इस तरह कौमों की ज़िंदगी में भी नज़रिए के बगैर कुछ नहीं होता। अगर किसी कौम के पास कोई नज़रिया नहीं है तो फिर वो कौम भी नहीं है। नज़रिया से ही सियासी, माशरती और मुआशी पहलू तरतीब पाते हैं। यानी नज़रिया ये तय करता है किसी कौम की सियासत कैसी होगी, उसकी माशरत कैसी होगी, उसकी मुआशरत कैसी होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि नज़रिया से ज़िंदगी का निज़ाम चलता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नज़रिया कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि पूरी ज़िंदगी का निज़ाम हयात नज़रिए की वजह से चलता है। अगर नज़रिया ना हो तो बाकी कुछ भी नहीं रह जाता। अब नज़रिया पाकिस्तान क्या था? नज़रिया पाकिस्तान से मुराद वो नज़रिया है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। ये नज़रिया इस्लाम है और पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया। इसको भी हम नज़रिया पाकिस्तान में रिपीट कर चुके हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम ये होगा कि पाकिस्तान का सियासी, मुआशी और माशरती कर्ज़े के पूरी ज़िंदगी का निज़ाम अल्लाह ताला की हदायत के मुताबिक होगा और हर मामले में रहनुमाई कुरान व सुन्नत से हासिल की जाएगी। अब नज़रिया पाकिस्तान क्या था कि मुसलमान एक ऐसा वतन चाहते थे जहाँ वो अल्लाह ताला के निज़ाम और अल्लाह ताला के अता किए हुए कुरान की रोशनी में अपना निज़ाम ज़िंदगी तरतीब दे सकें और हर मामले में रहनुमाई कुरान व सुन्नत से ले सकें। नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान जानने के बाद अब हम दो कौमी नज़रिया की वजाहत करते हैं कि दो कौमी नज़रिया क्या था। दो कौमी नज़रिया बुनियादी तौर पर ये बरसगीर वो वाहिद मुल्क था जहाँ इस नज़रिए ने बड़ी शिद्दत के साथ जन्म लिया कि बरसगीर के हम हर कौम, मुल्क का अपने मसाइल होंगे, जहाँ एक से ज़्यादा कौमें आबाद होंगी, लेकिन हम इस दो कौमी नज़रिए को सिर्फ़ बरसगीर के तारीख़ी तनाज़ुर में देखते हैं।
کہ دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ وطن کے اشتراک کے باوجود، یعنی ایک وطن میں رہنے کے باوجود برِ صغیر کے مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ یہ تھا دو قومی نظریہ۔ ان کی تہذیب و تمدن ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے، ان کی تاریخ اور تاریخی حوالے، ان کا مذہب، مذہبی روایات، ان کی رزمیہ کہانیاں، سب میں بہت زیادہ تضاد ہے، اور یہی تصور پاکستان، نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ نظریہ پاکستان نے کہاں سے جنم لیا تھا؟ اسی دو قومی نظریہ سے۔ سب سے پہلے یہ تصور انسانوں کے اندر راسخ ہوا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس حقیقت کو جانا کہ وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، وہ ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ قیام پاکستان اور مسلمانوں کی تحریک آزادی کی سب سے بڑی وجہ دو قومی نظریہ تھا۔ دو قومی نظریہ کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں ہر لحاظ سے دو قومیں آباد ہیں، جن کا طرز زندگی، طرز معاشرت ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے ایک علیحدہ قوم رہے۔ یہ اسلامی ریاست کو ایک مختصر، جس کی بنا پر مسلمان دنیا کو اپنا ایک الگ وجود منوانے کے لیے علیحدہ وطن چاہتے تھے۔ کیونکہ وہ ہندوؤں سے الگ تھے، ان کی خواہش تھی کہ ان کی ایسی ریاست ہو جس میں وہ اپنے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسلام اور دو قومی نظریہ۔ اب ہم دو قومی نظریے کو اسلام کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اسلام کی روح سے لوگوں کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں۔ یعنی قرآن نے پورے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک وہ لوگ جو کہ قرآن کو مانتے ہیں اور دوسرے وہ جو قرآن کو نہیں مانتے۔ یعنی بنیادی طور پر اسلام کافر اور مسلمان کے درمیان فرق روا رکھے ہوئے ہے۔ یعنی اسلام کی جو بنیاد تھی قرآن، اس میں یہ بات طے کر دی گئی کہ دنیا میں دو قومیں ہیں، ایک وہ جو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور دوسرے وہ جو قرآن کو نہیں مانتے۔ اس کے لیے کافر کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی گئی، اور جو قرآن کو مانتے تھے ان کے لیے ایمان والوں کے لفظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے۔ تو یہیں سے قرآن سے ہی اسلام نے طے کر دیا کہ دنیا میں صرف دو ہی قومیں ہیں، اور اسی تاریخی تناظر میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا کہ ایک وہ قوم جو قرآن کو مانتی ہے اور دوسری وہ قوم جو قرآن کو نہیں مانتی۔ اس میں ہندوؤں کے علاوہ دیگر لوگ بھی شامل تھے، کیونکہ ہندوستان میں کبھی بھی یہ کوئی دو ہندو اور مسلمان نہیں تھے، بلکہ سکھ تھے، جین، بدھ، عیسائی۔ لیکن ان تمام لوگوں کو ہندوؤں کے ساتھ شو کیا گیا، اور وہ لوگ جو مسلمان تھے وہ ان سب سے الگ تھے۔ دو قومی نظریے کو ہم قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نوح انسان شروع میں ایک امت تھے، ان میں اختلافات پیدا ہونے لگے تو خداوند کریم نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور قوانین بھی نازل کیے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے خداوند نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم میں سے ایک گروہ پیدا کیا، جس نے انسانیت کی زندگی سے انکار کر دیا، اور دوسرے گروہ نے اسے تسلیم کر لیا۔ اس فرمان الہی کے تحت دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہوگی، بلند سطح زندگی سے انکار کرنے والوں کو کافر اور حقیقی زندگی تسلیم کرنے والوں کو مومن کہا گیا۔ دو قومی نظریہ کو ہم انبیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کے مطابق قوموں کی زندگی کا
یہی معیار ہے یعنی مومن یا غیر مسلم۔ اس معیار کو اگر ہم دیکھیں تو انبیاء کرام کی زندگیوں میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام ایک طرف، ان کا بیٹا دوسری طرف، حضرت ابراہیم ایک طرف، ان کا باپ آزر دوسری طرف۔ حضرت ابراہیم نے اسی بنا پر ان سے قطع تعلق کیا تھا، کیونکہ وہ حقیقی زندگی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یعنی شروع دن سے، جب سے یہ دنیا بنی ہے تو دنیا میں یہی گروہ کارفرما رہے، ایمان اور حقیقی زندگی کو ماننے والے، ان کا انکار کرنے والے۔ اگر انکار کرنے والا خواہ اپنا باپ ہو خواہ بیٹا ہو، ان خونی رشتوں کے باوجود وہ اس جماعت کا رکن نہیں بن سکتا۔ حضرت نوح کا بیٹا بھی باپ کی نافرمانی کرنے والوں، باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کا انجام بھی اسی گروہ کے ساتھ ہوا جو کہ کفر کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میری پیروی کرتا ہے، خواہ وہ کسی قبیلے کا فرد اور کسی وطن کا باشندہ ہو، وہ میرے اپنوں میں سے ہے۔ جو میرے اپنے کسی دوسرے راہ پر چلیں وہ میرے لیے غیر ہیں۔ اب آپ کا پورا ایک قبیلہ تھا، برادری تھی، لیکن وہ جنگ بدر میں آپ کے بے شمار رشتہ دار آپ کے خلاف لڑنے آئے تھے، بے شمار صحابہ کے رشتہ دار ان کے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا کفار کی طرف سے آیا تھا۔ اور ایک موقع پر ایمان لانے کے بعد اس نے ایک دفعہ اپنے باپ سے کہا کہ جنگ کے دوران لڑتے لڑتے ایک دفعہ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ یعنی یہ نظریہ اتنی مضبوط، اتنی بڑی چیز ہوتا ہے کہ ایک نظریے کی خاطر دو باپ بیٹا ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب دونوں کا نظریہ الگ ہوگا تو دونوں کی جماعت بھی الگ ہوگی۔ تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ نظریہ جماعت بھی بناتا ہے، اور حقیقی رشتوں کو یہی نظریہ دور کر دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ مومنین کی جماعت کے افراد ایک دوسرے کے دوست اور چارہ ساز ہیں، یعنی جو ایک جماعت کے فرد ہیں جو حق کو تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہی ارشاد ربانی کہ غیر مسلم کبھی تمہارے دوست اور بہی خواہ نہیں ہو سکتے، بلکہ جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان کی خوشی تمہارے نقصان میں ہے۔ اسلامی تصور اور نظریہ کے تحت مسلمان غیر مسلم حکمرانوں کے ماتحت زندگی نہیں گزار سکتے۔ دو قومی نظریہ کو ہم نے اسلام انبیاء اکرام کے تناظر میں دیکھا، تو اس سے ہمیں واضح ہو گیا کہ نظریہ دنیا میں ہمیشہ سے ہی موجود رہا، اور دو قومی نظریہ بھی موجود رہا، کیونکہ ہندوستان کے تناظر سے ہٹ کر اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو دنیا میں ہر جگہ دو قومی نظریہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک طرف ایک جماعت، دوسری طرف دوسری جماعت۔ ایک جماعت حق کو قبول کرنے والی، دوسری حق کا انکار کرنے والی۔ تو جب سے دنیا وجود میں آئی ہے دو قومی نظریہ ہر مذہب کی زندگی میں موجود رہا، اور اسی طرح یہ نظریہ اسلام میں آیا، اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہوئے وہاں یہ نظریہ ان کی زندگیوں میں کار فرما رہا۔ ہم نظریہ پاکستان کی کچھ تعریفیں جو کہ متعین کی گئیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے 27 دسمبر 1981 کو ملک کے ممتاز دانشوروں کو اکٹھا کیا، اور ان کے سامنے یہ مطمع نظر رکھا گیا کہ وہ نظریہ پاکستان کی تعریف متعین کریں، اور جو تعریفیں تمام اسکالرز نے، دانشوروں نے کی،
ان میں سے چند ایک یہ تھی کہ نظریہ پاکستان اور اسلام ہم مانی ہیں۔ نظریہ پاکستان اسلام کی عملی صورت کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالتا ہے اور ان سے منافی نظریات سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ علامہ علاء الدین نے اپنے ایک مقالے میں نظریہ پاکستان کی تعریف ان الفاظ میں کی: نظریہ پاکستان اس چیز کا نام ہے کہ اس زمین کے اندر اسلام رائجو افراد پر بھی، جماعت پر بھی اور حکومت پر بھی، اور تمام قوتوں سے قوی تر قوت اسلام ہے۔ یعنی ہر ایک شخص نے جو بھی نظریہ پاکستان کی تعریف کی، اس کا اگر ہم خلاصہ نکالیں، لب لباب دیکھیں تو یہی تھا کہ ہر جگہ اس نظریہ پاکستان کے بیہائنڈ اسلام ہے۔ جو یہ قوم برِ صغیر میں الگ بنی وہ اسلام کے نام پر بنی۔ وہ مسلمز تھے اس لیے وہ ہندوؤں سے الگ تھے، تو اب اسلام اور نظریہ پاکستان دونوں ایک ہی ہیں، اور اس نظریے کو افراد پر، حکومتوں پر، جماعتوں پر، ہر ایک چیز پر نافذ ہونا چاہیے۔ اور اس ملک میں جو سب سے بڑی قوت، تمام قوتوں سے بڑی قوت ہوگی، وہ صرف اسلام ہوگا۔ یعنی جو بھی یہاں بنایا جائے گا، جو بھی قانون بنے گا، وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق بنے گا۔ ہم برِ صغیر میں دو قومی نظریہ کے ارتقاء میں جن جن عناصر نے حصہ لیا، ان عناصر کا بھی جائزہ لیتے ہیں، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ایلیمنٹس تھے جنہوں نے برِ صغیر میں دو قومی نظریہ کو نہ صرف جنم دیا بلکہ اسے ترقی دی، اسے آگے بڑھایا۔ ان میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ تھا، عنصر تھا، وجہ تھی، وہ تھی مذہبی عنصر۔ اب اسلام کا، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے کہ اسلام مومنین کی ایک جماعت تشکیل دیتا ہے، تو اب یہ اسلام کا بنیادی تقاضا تھا کہ مسلمان اپنی علیحدہ ریاست بنائیں تاکہ دین کی تکمیل ہو، اور دین کی تکمیل اسی صورت میں ہو سکتی تھی جب مسلمانوں کی اپنی علیحدہ ریاست ہوتی۔ اس کی مثال ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک تبلیغ کی، لیکن اہل مکہ نے آپ کے پیغام کو قبول نہ کیا۔ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اہل مدینہ نے آپ کے پیغام کو تسلیم کیا، وہاں ایک جماعت تشکیل پائی، ایک ریاست تشکیل ہوئی جو کہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی، پھر وہ ریاست ترقی کرتے کرتے پورے عرب اور پھر عرب سے باہر پھیل گئی۔ تو جب مدینہ میں ریاست بنی تو معاشی، سیاسی تعلیمات جو تھیں ان پر عمل درآمد ممکن ہوا۔ مکہ میں تو نماز تک پڑھنا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا، تو دین کے دیگر تقاضے وہاں کیسے پورے ہو سکتے تھے؟ تو جس طرح مدینہ کی ریاست بنی اور اسلام کا عملی نفاذ ہوا، اسی طرح اب مسلمانوں کو بھی ضرورت تھی کہ ان کی بھی اپنی ایک الگ ریاست ہو تاکہ وہ اپنے مذہب کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اسے گزار سکیں۔ اسلامی ریاست کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے مدینہ النبی کی ریاست کا آغاز کیا۔ مذہب کے پرچار اور دین کی اشاعت کے لیے ریاست بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ریاست ہی نہ ہو تو پھر کوئی بنیاد جو ہے اسلامی تعلیمات کی رکھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ دوسرے تمام شعبوں پر اسلامی قوانین لاگو کر سکتے ہیں۔ تو دو قومی نظریہ کی روح سے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت اسلامی کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کو مذہبی آزادی فراہم کرنا تھا۔ یعنی وہ اس لیے ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں وہ اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ دوسرا ایلیمنٹ وہ تھا معاشی اور معاشرتی۔
مسلمان قوم جب ان کا مذہب الگ تھا تو ظاہر ہے کہ ان کی معاشرت بھی الگ تھی، اپنی معاشرتی خصوصیات کے اعتبار سے ہمیشہ مختلف رہی۔ ان کے رسم و رواج، روایات، لباس، زبان، ثقافت کے لحاظ سے مسلمان قوم ہندوؤں سے نہ صرف الگ تھی بلکہ ان سے ممتاز اور منفرد بھی نظر آتی تھی۔ دونوں کے لباس میں، دونوں کے روایات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ انگریز دور میں مسلمانوں پر تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کے دروازے بند کر دیے گئے، یعنی ایک طرف تو مسلمانوں کی معاشرت ہندوؤں سے الگ تھی، لیکن پھر یہ ہوا کہ جب انگریزوں نے ہندوؤں سے مسلمانوں سے حکومت حاصل کی تو مسلمانوں کو غیر وفادار قرار دے کر تجارت وہ کم کرتے تھے، لیکن جہاں کرتے تھے وہاں ان کی تجارت ختم کر دی گئی، ان کی تمام معاشی سرگرمیاں ایک ایک کر کے ختم کر دی گئیں، سرکاری ملازمتوں سے انہیں فارغ کر دیا گیا، اور سرکاری ملازمتوں میں اگر وہ جاتے بھی تو ان کی تعلیمی قابلیت اتنی کم تھی کہ انہیں بہت ہی ادنا درجے کی ملازمت دی جاتی۔ ہندو قوم نے معاشیات کے ہر شعبہ میں اپنی جارحداری قائم کر لی۔ ہندو تجارت میں بہت اچھے تھے، تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلیٰ ملازمتیں بھی حاصل کی، کیونکہ انہوں نے انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزوں کے بنائے ہوئے اسکولوں میں انگریزی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے حکومت کی جو سرکاری ملازمتیں تھیں اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ گویا مسلمان اپنی جداگانہ حیثیت کو کہیں بھی منوا نہیں سکتے تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک کیا۔ اب مسلمان کب تک ایک پسماندہ غلام قوم بن کر رہتے، لہٰذا اب وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسا ملک بنائیں جہاں وہ اپنی مذہبی روایات، اپنی معاشرتی روایات اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں معیشت کو بھی ترقی دینے کا پورا موقع ملے، جہاں ان کا استحصال نہ کیا جا سکے۔ اور دو قومی نظریہ نے ان کے اندر طلب پیدا کی، انہیں احساس دلایا کہ چونکہ وہ الگ ہیں لہٰذا انہیں الگ وطن کی بھی ضرورت ہے۔ جغرافیائی عنصر بھی اس میں بڑا ہی اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ اگر جغرافی عنصر کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ برصغیر اس خطے میں جہاں پاکستان اور بنگلہ دیش واقع ہیں، شروع سے ہی مسلمان یہاں اکثریت میں رہے، یعنی وہ خطے وہ علاقے جو آج پاکستان میں شامل ہیں، یہاں پر شروع سے ہی مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور بنگلہ دیش جو پہلے مشرقی پاکستان تھا اس علاقے میں بھی مسلمان اکثریت میں تھے، اور مسلمانوں کا ہمیشہ وہاں غلبہ رہا۔ تو جغرافی عنصر میں دو قومی نظریے نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، اور جہاں وہ اکثریت میں تھے وہاں ان کی خواہش تھی کہ ان کا ایک الگ وطن جو ہے وہ بنے، جہاں وہ امن و امان سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ ثقافتی عنصر نے بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہندو مت اور مسلمان دو علیحدہ تہذیبوں کے مالک ہیں اور مالک رہیں گے۔ ان کا طریقہ پرستش ہی نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں دونوں قومیں بالکل مختلف رہیں۔ ہندو گائے کی پوجا کرتے تھے، مسلمان اس کا گوشت کھاتے تھے۔ دونوں کی ثقافتی قدریں، تہوار، انداز زندگی، طرز رہائش، فنون لطیفہ اور لباس وغیرہ میں جو فرق ہے وہ بہت نمایاں تھا، اور یہی نمایاں فرق دو قوموں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا سیاسی پہلو بھی اہم تھا۔ مسلمان جب تک اقتدار میں تھے
خوش تھے، مگر جب انگریزوں کا دور شروع ہوا تو مسلمانوں نے ہندوؤں کو سیاسی میدان میں پیچھے چھوڑ دیا اور جمہوریت کے نام پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ سر سید نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جب آل انڈیا نیشنل کانگریس 1885 میں قائم ہوئی تو مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ کانگریس میں شامل نہ ہوں، اس سے انہیں نقصان ہوگا، اور سر سید کا مشورہ کام کر گیا۔ سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان منظم ہو، اور ان کی زندگی میں مسلمان کافی حد تک منظم ہو چکے تھے۔ سر سید کی وفات کے بعد شملہ وفد کے مطالبات، جداگانہ انتخابی طریقہ، مسلم لیگ کا قیام، 14 نکات، خطبہ الہ آباد دو قومی نظریہ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی سر سید نے تقریباً 50 سال تک مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ 1857 کے بعد انہوں نے فوری طور پر مدرسہ مراد آباد، مدرسہ غازی پور قائم کیا۔ پھر انہیں اندازہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے مدرسوں سے مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تو پھر انہوں نے علی گڑھ تحریک شروع کی، اور سب سے پہلے انہوں نے علی گڑھ اسکول کی بنیاد رکھی 1875 میں۔ پھر وہ 1877 میں وہی اسکول ایک کالج بنا، اور پھر یونیورسٹی بنانا سر سید کا خواب تھا، لیکن سر سید کی وفات کے بعد 1920 میں اسی علی گڑھ کالج نے یونیورسٹی کا درجہ حاصل کیا۔ اسی علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے سر سید نے مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی، ہر طرح کی خدمت کی، اور مسلمانوں کو منظم کیا، انہیں پڑھایا لکھایا، انہیں جدید زندگی اور اصولوں کو سمجھنے کے قابل بنایا، اور سر سید کی زندگی میں ہی مسلمان اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ اور پھر سر سید کی موت کے بعد صرف 6 سال بعد مسلمان سیاسی طور پر اتنے منظم، اتنے باشعور ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی، اور پھر ایک وفد بنا کر وہ شملہ میں لارڈ منٹو سے ملے اور ان کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے، جس میں جداگانہ انتخابی طریقہ بھی شامل تھا، اور ان کے یہ مطالبات تسلیم بھی ہوئے۔ مسلم لیگ کے قیام کے بعد 14 نکات، خطبہ الہ آباد، یہ سب چیزیں دو قومی نظریہ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی وہ نظریہ جو مسلمانوں کے اندر شعوری اور لاشعوری طور پر موجود تھا کہ وہ ایک الگ قوم ہے، اور پھر اسی نظریے کا پرچار کہ وہ ایک الگ قوم ہے بے شمار مسلم رہنماؤں نے کیا، اور پھر سر سید نے بڑے ہی جدید انداز میں مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ ہندوؤں سے الگ قوم ہے۔ اور سر سید کے بعد مسلمانوں نے جو بھی قدم اٹھایا وہ اسی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر تھا کہ وہ ہندوؤں سے الگ قوم ہے، لہٰذا ہر دفعہ جو بھی وہ مطالبات کرتے تھے اس کے بیہائنڈ دو قومی نظریہ ہی کار فرما ہوتا تھا۔ پھر 1940 میں یہ نظریہ قرارداد پاکستان کی صورت میں منظور ہوا، اور پاکستان اسی نظریے کی بنیاد پر بنا۔ اب ہم ہندو مسلم ثقافتی اختلافات کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہندوستان میں مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم کیسے تھے، اور وہ ایک وطن کا مطالبہ کیوں کرنا چاہتے تھے۔ اسلامی ہم چونکہ اس میں ثقافتی اختلافات کا جائزہ لے رہے ہیں، تو اسلامی ثقافت کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ یعنی اگر ہم مسلم ثقافت کو دیکھیں تو مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور اطاعت کے لائق ہیں، وہی اس کائنات کا خالق، مالک اور مختار کل ہے، وہی
رازق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ یہ مسلم ثقافت تھی۔ ہندو ثقافت کیا تھی؟ اس کی بنیاد بت پرستی پر تھی۔ ہندو 3 خداؤں کو مانتے ہیں، وشنو، شیو اور برہما۔ اس کے علاوہ اور بھی دیوتاؤں اور دیویوں پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور جن جن دیوتاؤں اور دیویوں پر وہ یقین رکھتے ہیں ان کی مورتیوں کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اب یہ ان دونوں میں فرق تھا کہ اسلامی ثقافت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد پر تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ہی مختار کل اور ہر ایک چیز میں حتمی اور آخری درجہ حاصل تھا، اور وہی انسانوں کو دینے والا، وہی ان کو سننے والا۔ لیکن ہندوؤں میں ایک خدا کے بجائے 3 خداؤں پر اور پھر ان کے ساتھ ساتھ بے شمار دیوی دیوتاؤں پر یقین رکھا جاتا تھا، اور جن پر وہ یقین کرتے تھے ان کے وہ بت بناتے تھے۔ اسلامی ثقافت مساوات اور برابری کی علم بردار، یعنی تمام انسان برابر ہیں۔ اب اسلام کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف ہے تو وہ کردار کا ہے، یعنی جس کا کردار اچھا ہے، جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے، وہی سب سے بہتر ہے۔ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ خدا نے برادریاں اور قبیلے پہچان کے لیے بنائے۔ اللہ کے نزدیک معزز وہ شخص ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی قبیلے سے، نسل سے، رنگ سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا۔ بڑا اگر بننا ہے تو وہ کردار سے بڑا بنا جاتا ہے۔ اب ایک طرف اسلام مساوات اور برابری کی بنیاد پر اپنی قوموں کے درمیان تعلق کی بنیاد رکھ رہا ہے، اور دوسری طرف ہندوؤں کے ہاں ہندو ثقافت ذات پات کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں 4 ذاتوں میں تمام ہندوؤں کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس تقسیم حتمی اور آخری ہے، کوئی اپنی ذات بدل نہیں سکتا۔ اور یہ 4 ذاتیں کون سی تھی؟ برہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ پہلی 3 ذاتیں اعلیٰ نسل شمار کی۔ برہمن سب سے زیادہ اعلیٰ نسل تھا، اور دوسری ذات کھشتری تھی۔ برہمن کے ذمے مذہب اور مذہب سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں وہ برہمن کے حصے میں آتی تھیں، غیر برہمن یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ کھشتری زیادہ تر راج پاٹ، حکومتی امور اور فوجی امور جو تھے وہ کھشتریوں کے سپرد تھے۔ ویش تجارت کرتے تھے یا زراعت کے ساتھ وابستہ تھے، اور شودروں کو انسان، یہ سب سے ہندوؤں میں اس کو سب سے گھٹیا ذات تصور کیا جاتا ہے، اور انہیں انسان جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا، یعنی اس کو انسانیت کے بھی درجے سے گرا دیا گیا۔ یہاں تک کہ شودروں کو بستیوں سے الگ رکھا جاتا تھا، اور ان کے گلے میں ایک خاص قسم کی نشانی ڈالی جاتی جس سے دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ شودر ہے۔ شودر کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کوئی مذہبی رسوم ادا کریں، حتیٰ کہ وید جو ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے، اگر اس کا کوئی لفظ کسی شودر کے کانوں میں چلا جائے تو اس کے کانوں میں سیسا ڈال دیا جاتا تھا۔ شودر کسی چیز کو چھو نہیں سکتا تھا۔ تو غیر انسانی سلوک جو ہے وہ ہمیشہ شودروں کے ساتھ جو ہے وہ روا رکھا گیا۔ اسلام کے نزدیک کوئی اعلیٰ اور ادنیٰ مخلوق نہیں ہے، بلکہ اخلاق کو کردار کے لحاظ سے بنتا ہے، اور اخلاق
کردار سے گر کر ادنا ہو جاتا ہے۔ برہمنوں کو اعلیٰ مخلوق تصور کیا جاتا تھا اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہونے کی کوئی صورت میں کوئی باز پرس نہیں ہو سکتی، یعنی برہمن ہر چیز سے بالا تر تھا۔ اسلامی ثقافت کی بنیاد میں یہ اصول کار فرما رہا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، موت کے بعد کی زندگی غیر فانی ہے، آخرت کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار اسی دنیاوی زندگی پر ہے، اور یہ خدا تک رسائی کا ذریعہ خدا کے پیغمبر ہیں۔ انسان اس دنیا میں اچھے برے جو بھی اعمال کرے گا اس کی جزا اور سزا اسے دوسری دنیا میں ملے گی، لیکن ہندو ثقافت اوگون کے نظریے پر قائم ہے، یعنی جنم بدلتے رہتے ہیں۔ ہندو خدا تک پہنچنے کے لیے بتوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور کئی خود ساختہ معبودوں کے سامنے سر مسجود ہوتے ہیں۔ اوگون کا نظریہ کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ جنم لیتا ہے، یعنی ایک بار وہ مرتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی روپ میں دوبارہ آتا ہے۔ اب جو اس کا دوسرا روپ ہے وہ بنیادی طور پر اس کے پہلے جنم کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے پہلے جنم میں اچھے کام کرتا ہے اور اس کے بعد اگر اس کا جب دوبارہ جنم ہوتا ہے تو اگر اس نے زندگی میں اچھے کام کیے ہیں پہلی زندگی میں تو اس کا دوسرا جنم اچھا ہوگا، اگر اس نے برے کام کیے ہیں تو اس کا جنم برا ہوگا۔ اور برا جنم کیا ہے؟ وہ کسی جانور کی شکل میں پیدا ہو سکتا ہے، وہ کسی درخت کی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے، اور ہندوؤں کے ہاں پیغمبروں کا نہیں بلکہ دیوتاؤں کا تصور ہے۔ اسلامی ثقافت چھوت چھات کی قائل نہیں ہے، یعنی اس میں جب تمام انسان برابر ہیں تو ظاہر ہے کہ چھوت چھات ممکن نہیں ہے، لیکن پاکیزگی اور طہارت ہی اعلیٰ معیار زندگی ہے۔ دوسری طرف ہندو چھوت چھات کے قائل تھے۔ ہندوؤں کے مطابق اگر کوئی مسلمان ان کے لباس، جسم، خوراک اور پانی کو چھو لے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہندو صرف مسلمانوں کے چھونے سے ہی ناپاک نہیں ہوتے تھے بلکہ شودر بھی جو ان کی اپنی ہی لوگ تھے اور چوتھی ذات سے تعلق رکھتے تھے، اگر وہ بھی چھو لیں تو چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں جبکہ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ مسلمانوں کے رہن سہن، خوراک، لباس، شادی بیاہ کی تقریب سے غرض ہر شعبہ زندگی میں اسلامی تعلیمات کی جھلک نظر آتی تھی، جبکہ ہندوؤں کے رہن سہن، خوراک، لباس، شادی بیاہ کی تقریب میں ہندو مت کی جھلک نظر آتی تھی۔ اسلامی ثقافت میں گانا، موسیقی، رقص کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ یہی چیزیں ہندوؤں کی ثقافت اور مذہب کا لازمی حصہ ہیں۔ اسلامی ثقافت میں بیوہ کی شادی اسے اجازت بھی ہے اور اس کو پسندیدہ فعل بھی قرار دیا گیا، لیکن ہندوؤں میں بیوہ کی شادی ممنوع تھی، بلکہ بعض اوقات بیوہ کو اس کے شوہر کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا، یعنی جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوتا تو جب اس کی چتا جلائی جاتی تو اس کی زندہ بیوی اس کی چتا میں پھینک دی جاتی تھی۔ انگریزوں نے اس ظالمانہ رسم کا خاتمہ کیا تھا۔ اسلامی ثقافت جدت پسند بھی ہے، یہ اپنے آپ کو جدید اور بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ ہندو ثقافت قدامت پسند ہے اور اپنے قدیم اصول و ضوابط پر وہ ہمیشہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلامی ثقافت عالمگیر اور اعلیٰ ہے، اس میں وسعت ہے، کشادگی ہے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے
اور مسلمان دنیا کے ہر خطے میں آباد ہیں، جبکہ ہندو ثقافت محدود تھی، علاقائی تھی، کیونکہ ہندو صرف ہندوستان تک محدود تھے، اور جب وہ ہندوستان تک محدود تھے تو پھر وہ وسعت اور افاقیت سے بھی محروم رہے۔ قیام پاکستان اور مسلمانوں کی تحریک کی آزادی کی سب سے بڑی وجہ دو قومی نظریہ تھا۔ ہم نے بڑی تفصیل سے جائزہ لیا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ کن کن پہلوؤں سے تھے اور کس طرح تھے۔ تو جب اتنا زیادہ اختلاف تھا تو ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ اختلاف میں دو قومی نظریے کا پیدا ہونا یقینی تھا، اور بار بار ہم اس بات کو رپیٹ کرتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کا مطلب تھا کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں جن کا طرز زندگی، طرز معاشرت اور ثقافت ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور مسلمان ہمیشہ سے ہی ایک علیحدہ قوم رہے ہیں۔ دو قومی نظریہ ہر دور میں پیش کیا جاتا رہا۔ جن لوگوں نے دو قومی نظریے کو بڑے پرزور انداز میں ہندوستان میں پیش کیا، ان میں مجدد الافسانی، شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، علامہ اقبال شامل تھے، اور پھر قائد اعظم نے اس نظریے کو بڑھایا اور پاکستان کی بنیادیں اسی پر قائم ہوئیں۔ اب ہم ہندوستان میں دو قومی نظریے کے ارتقاء کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہندوستان میں اس نظریے کا ارتقاء کس طرح ہوا اور کن کن لوگوں نے اس کے ارتقاء میں حصہ لیا۔ قائد اعظم کے بیان سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ گویا برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ مختلف مواقع پر اس نظریے کے اظہار، ارتقاء اور استحکام کی کئی صورتیں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ برصغیر میں اگر ہم دو قومی نظریے کے ارتقاء کا جائزہ لیں تو اس کا آغاز مجدد الافسانی سے ہوتا ہے۔ مجدد الافسانی نے اکبر کے دین الہی کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی، اور پھر اسی نظریے کو آگے لے کر شاہ ولی اللہ نے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمانوں کے احیاء اور اتحاد کے لیے کوششیں شروع کی، اور پھر شاہ ولی اللہ کے علاوہ بے شمار ایسے مسلم قائدین تھے جنہوں نے مختلف اوقات میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے دو قومی نظریے کو استحکام دیا۔ ان سب قائدین کی زندگیوں میں ہم دو قومی نظریہ کس کس طرح سے انہوں نے پروان چڑھایا تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مجدد الافسانی اور دو قومی نظریہ۔ مجدد الافسانی نظریہ وحدت الوجود، متحدہ قومیت اور وحدت ادیان کا درس دیتے ہیں۔ نظریہ وحدت الوجود نظریہ وحدت الشہود کے مد مقابل مجدد الافسانی نے اس کو تشکیل دیا تھا۔ اس کی روح سے تمام مذاہب کی بنیاد ایک ہے۔ اسی فلسفے نے گرو نانک، بھکت کبیر، رامانند اور مسلم صوفیہ کو ایک صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ مجدد الافسانی نے مسلمانوں کو ذہن نشین کروایا کہ وہ اپنے جداگانہ تشخص کو ہر حالت میں برقرار رکھیں اور تاریکی کے اس دور میں اسلامی رسومات کے تحفظ کا ہر ممکن اہتمام کریں۔
مجدد الطلب ثانی کا قول ہے کہ اسلام کی عزت کفر اور کفار کی ذلت میں ہے۔ برصغیر کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دو قومی نظریے کا پرچار کیا۔ بعد ازاں اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مجدد الطلب ثانی کے بعد دوسرے شخص جنہوں نے اس نظریے کی آبیاری کی وہ شاہ ولی اللہ تھے۔ انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا اور تعلیم کے ذریعے اپنی تصانیف کے ذریعے وہ برصغیر کے مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے۔ شاہ ولی اللہ بھی مجدد الطلب ثانی کی طرح دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی اسلامی تاریخ، تمدن، تاریخی روایات، اسلامی ثقافت اور اپنے ملی ورثے کو ترقی دیں، اپنے جداگانہ تشخص کو ہر حالت میں برقرار رکھیں اور غیر اسلامی رسموں کو ترک کر دیں۔ شاہ ولی اللہ نے اسلام کو ہندو مت میں جذب کرنے کی جتنی بھی کوششیں تھیں سب کو ناکام کیا اور بعد ازاں یہی دو قومی نظریہ تحریک پاکستان کی اساس بنا۔ دو قومی نظریے کے جدید بانی سر سید احمد خان تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان برصغیر میں سخت بحران کا شکار ہو گئے۔ جنگ کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی اور مسلمانوں کو مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں ہر میدان زندگی میں نقصان پہنچایا گیا۔ سر سید احمد خان نے اس برے وقت میں مسلمانوں کی فلاح کا بیڑا اٹھایا اور 1867 میں سر سید نے جب اردو ہندی تنازع اپنے پورے زور پر تھا یہ کہا کہ برصغیر کے مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں، اس سے پہلے وہ ہمیشہ مشترکہ قومیت کے حامی رہے تھے، لیکن اردو ہندی تنازع کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ دونوں الگ قومیں ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس بات کا قائل ہو چکا ہوں کہ برصغیر کے مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں، یعنی پہلی مرتبہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ قوم کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس لحاظ سے سر سید وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 1857 کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ قوم کا لفظ استعمال کیا۔ اس لحاظ سے سر سید احمد خان کو بلا شبہ برصغیر میں دو قومی نظریے کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر میدان میں خدمت کی تھی، کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جس کو سر سید نے تشنا چھوڑا ہو، الگ چھوڑا ہو۔ تو سر سید وہ شخص تھے، اگر شروع میں سر سید کی تصنیفات کا جائزہ لیں تو سر سید کا ہی یہ خیال تھا کہ ہندوستان ایک ایسی دلہن ہے جس کی ہندو اور مسلمان دو آنکھیں ہیں۔ ہندوستان کی خوبصورتی ان دونوں آنکھوں کی دلکشی اور رہنائی ہے، اور جب سر سید نے لکھا کہ ہندو اور مسلمان دو آنکھیں ہیں تو اس وقت بھی سر سید گو کے اتحاد کے حامی تھے، لیکن وہ دو قومی نظریے کے بارے میں ہی کہہ رہے تھے کہ وہ دونوں کو الگ الگ آنکھ قرار دے رہے تھے۔ پھر جب سر سید نے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی کے لیے تحریک شروع کی تو اس تحریک کے 5 مقاصد تھے۔ انگریزوں کے دلوں سے بد دلی اور بدگمانی کو جو مسلمانوں کے متعلق تھی اس کو دور کرنا، انگریز حکمرانوں اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات قائم کرنا، مسلمانوں کی تعلیمی فلاح و بہبود اور فلاحی اصلاح
کرنا، مسلمانوں کو سیاسی سرگرمیوں کی طرف مائل کرنا، ہندوستان میں بسنے والی دیگر قوموں کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنا۔ سر سید کے بعد جس شخص نے سب سے زیادہ مسلم قوم کی رہنمائی کی اور انہیں دو قومی نظریہ باور کروایا، وہ علامہ اقبال تھے۔ علامہ اقبال شروع سے ہی دو قومی نظریے کے حامی تھے۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے بڑے ہی واشگاف الفاظ میں یہ فرمایا تھا کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک الگ مسلم مملکت بنا دی جائے، اور علامہ اقبال نے اپنی اسی تاریخی خطبے میں نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا، بلکہ برصغیر کے سیاسی مسائل کا حل تلاش کرتے ہوئے علیحدہ وطن کا تصور بھی دے دیا۔ اپنے خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور تو نہیں، شمال مغربی ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ یعنی علامہ اقبال باقی مسلم رہنماؤں سے ایک قدم اور آگے بڑھے، اور باقی مسلمان جو شروع سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم قرار دے رہے تھے، علامہ اقبال نے اس الگ قوم کے لیے ایک الگ وطن کا بھی تصور دیا، اسی لیے انہیں مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے نہ صرف دو قومی نظریے کو تقویت پہنچائی، بلکہ اسی نظریے کی بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کا نظریہ بھی پیش کیا۔ قائد اعظم اور دو قومی نظریہ: قائد اعظم مسلمانوں کو ہر لحاظ سے علیحدہ قوم اور اسلام کو ہر لحاظ سے علیحدہ مذہب تصور کرتے تھے۔ قائد اعظم شروع میں متحدہ ہندوستان اور متحدہ قومیت کے قائل تھے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ میثاق لکھنؤ بھی کیا تھا، لیکن نہرو رپورٹ کے بعد قائد اعظم کو یقین ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان تو الگ الگ قومیں ہیں اور دونوں کبھی اکٹھی ایک ملک میں نہیں رہ سکتی، لہٰذا وہ دو قومی نظریہ کے زبردست حامی بنے، اور مختلف مواقع پر انہوں نے ہمیشہ دو قومی نظریہ کے بارے میں اور ایک الگ قوم کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ایک موقع پر قائد اعظم نے فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک الگ مملکت قائم ہو۔ اور پھر قائد اعظم کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور اس قرارداد کی منظوری کے بعد مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کے حصول کی جدوجہد شروع کی، اور پھر 7 سال کے عرصے میں ایک بھرپور جدوجہد کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل بھی کر لیا۔ ایک انگریز مصنف جان برائٹ نے بھی دو قومی نظریے کے بارے میں اپنا خیال کا اظہار کیا تھا۔ جان برائٹ نے برطانوی راج کے قیام کے صرف ایک سال بعد، یعنی 24 جون 1958 کو مسلمانوں کی ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا تھا۔ مولانا جمال الدین افغانی نے بھی دو قومی نظریے کا تصور دیا۔ جمال الدین افغانی نے یہ کہا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا۔ جمال الدین افغانی کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ بے شمار مسلم رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم قرار دیا۔ مولانا عبدالحلیم شرر نے بھی 1890 میں دو قومی نظریے کا تصور پیش کیا۔ ولایت علی
بمبوک نے 1913 میں برصغیر کے مسلمانوں کو ہندوؤں سے علیحدہ قوم قرار دیا۔ مولانا مرتضیٰ احمد نے بھی 1928 میں دو قومی نظریے کا تصور پیش کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے 1928 میں مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کی الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں دو قومی نظریے پر مبنی مجوزہ ریاست کا نام بھی تجویز کر دیا۔ علامہ اقبال نے 1930 میں جس ریاست کے بننے کی نشاندہی کی تھی کہ ان علاقوں پر مسلم ریاست بنا دی جائے، چودھری رحمت علی نے قدم اور آگے اٹھایا اور انہی علاقوں سے ایک ایک نام لے کر ایک الگ وطن جو مسلمانوں کا بننا تھا اس کا نام بھی تجویز کیا، اور یہ انہوں نے اپنے ایک پمفلنٹ میں، اس وقت وہ ایک اسٹوڈنٹ تھے جب انہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا۔ تو 1933 میں جب وہ پاکستان کا نام تشکیل دے رہے تھے اس وقت لوگوں نے انہیں ایک محض دیوانے کا خواب قرار دیا تھا، لیکن جو نام 1933 میں بنا 1947 میں وہ نام ایک حقیقت بن گیا۔ دو قومی نظریے کی اہمیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دو قومی نظریے کو برصغیر کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دو قومی نظریہ ہی وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے نظریہ پاکستان کی تشکیل کی اور پاکستان کے حصول کے لیے تحریک چلائی۔ یقیناً یہ وہی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو علیحدہ قوم کا مقام ملا۔ اسی نظریے کے پیش نظر مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا، اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے کوشش کی، اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے قائم کی، پھر اس جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنے لیے ایک الگ وطن کے لیے جدوجہد کی اور پھر یہ اس وطن کو حاصل کیا۔ برصغیر کی تاریخ میں دو قومی نظریہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا اور اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا۔ تو دو قومی نظریہ کو نظریہ پاکستان میں اور پاکستان کے پس منظر میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور یہ نظریہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ نظریہ آج بھی پاکستان کی بنیاد ہے، اور اسی نظریے کو بنیاد بناتے ہوئے نظریہ پاکستان کو مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے۔